अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आपका खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल नईम अली ऑफिशियल में। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे शब बरात की दुआ व फजीलत। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। शब बरात और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दुआए निस्फ़ शाबान और इसकी फजीलत के बारे में अल्लाह फरमाता है, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है और तुम्हारा रब जिस चीज़ को चाहे पैदा करता है और चुन लेता है। शब बरात और माह शाबान से मुताल्लिक़ गौसे पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब ने तमाम चीज़ों में चार को बेहतर किया और उन चार में से एक को मुख्तार किया। फरिश्तों में चार यानी हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील व अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और उनमें से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। अंबिया में चार यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और उनमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। दिनों में चार दिनों यानी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम अरहा, यौम अरफा, 9 ज़िलहिज्जा और यौम आशूरा 10 मुहर्रम को मुंतखब फरमाया। फिर उनमें से यौम अरफा को बरगुज़िदा किया। इसी तरह रातों में चार रातों यानी शब बरात, शब कद्र, शब जुमा और ईद की रात को बेहतरीन करार दिया। फिर इनमें से शब कद्र को फजीलत बख्शी। महीनों में चार यानी रजब, शाबान, रमज़ान व मुहर्रम को मुंतखब किया और उनमें से शाबान को मुख्तार बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान रजब व रमज़ान के बीच आता है और लोग उसे गाफिल हैं। इसमें बंदों के अमाल परवरदिगार की बारगाह में उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल उठाए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान का चाँद देखते ही सहाबा इकराम तिलावत कुरान में मशगूल हो जाते और अपने मालों की ज़कात निकालते ताकि कमज़ोर व मोहताज लोग रमज़ान के रोज़े रखने पर कादिर हो सकें। हुक्मरां कैदियों को रिहा करते, ताजिर सफ़र करते ताकि कर्ज अदा कर सकें और रमज़ान में एतिकाफ़ कर सकें। लफ्ज़ शाबान में 5 हर्फ हैं, शीन, ऐन, बे, अलिफ और नून। शीन से शर्फ, ऐन से अलू बुलंदी, वे से वादबिर नेकी, अलिफ से उल्फत और नून से नूर। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बंदों को ये चीज़ें अता होती हैं। इस महीने में नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं और बरकतों का नुज़ूल होता है। गुनाह झड़ते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। तमाम मखलूक में बेहतरीन शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में कसरत से हदिया दुरूद व सलाम भेजा जाता है। ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का महीना है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं और ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह की तरफ से दुरूद का मतलब रहमत भेजना है, फरिश्तों की तरफ से दुरूद का मतलब शफात व इस्तग़फ़ार और मोमिन की तरफ से दुरूद दुआ व सना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लिहाजा हर अक्लमंद मोमिन को चाहिए कि इस महीने में गाफिल ना हो और रमज़ान मुबारक की तैयारी करे। इसका तरीका यह है कि अगले गुनाहों से बाज आ जाए, पिछले गुनाहों से तौबा करे और बारगाह खुदाबंदी में आजिज़ी का इज़हार करे और जिस ज़ात की तरफ ये महीना मंसूब है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वसीले से बारगाह खुदाबंदी तक रसाई हासिल करें ताकि उसके दिल का फसाद दूर हो और कल्बी बीमारी का इलाज हो जाए। इस काम को कल के लिए ना छोड़ो, क्योंकि कल का दिन गुजर चुका है और आने वाला दिन पर तेरे बस में नहीं। इसलिए आज का दिन अमल का है, जो गुजर गया वो नसीहत है और जो आने वाला है उस पर तेरी कुदरत नहीं। आज का दिन गनीमत है। इसी तरह रजब का महीना गुजर गया है और रमज़ान का इंतज़ार है। पता नहीं नसीब होगा या नहीं, लेकिन शाबान तेरे पास है।
لہٰذا اسے غنیمت جان اور اطاعت و فرما برداری میں لگ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ شب برات کی دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 15 شعبان کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگی: یا اللہ، میرے ظاہر و باطن نے تیرے لیے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ میں تیرے ایمان کا معترف ہوں اور گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ کا غار طالب ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما ہوں، تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 براتیں بیزاریہ ہیں: بدوقت رحمان سے اور صوفیہ کرام ذلت و رسوائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، کینہ کرنے والوں کو اسی حالت میں رہنے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے خود چھوڑ دے۔ فرشتوں کی آسمان میں عید کی 2 راتیں ہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی عید شب برات اور لیلۃ القدر ہے، اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر و عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کے لیے عید رات کو اس لیے ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، اور انسانوں کی عیدیں دن میں اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ شب برات کو ظاہر کرنے کی حکمت۔ اللہ نے شب برات کو ظاہر کیا اور لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے، اس میں عذاب نہیں۔ اللہ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، جبکہ شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیک و دوری، سعادت و شفاعت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ شب برات میں کوئی نیکبختی حاصل کرتا ہے تو کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے تو دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک موت سے بچ جاتا ہے تو دوسرا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شب قدر میں رحمت ہی رحمت ہے، عذاب نہیں، جبکہ شب برات میں رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نصف شعبان کی رات کو گھر سے نکلے تو ان کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے قبر سے دفن کے بعد نکالا گیا ہو۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھ سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں پر بھروسہ نہیں کہ وہ قبول ہوں گی یا رد ہوں گی۔ شب برات میں عبادت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک مسلسل قیام و قعدہ کی حالت میں رہے، حالانکہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے۔ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کو اللہ وہ مقام و اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کے صدقے آپ کے پہلوؤں میں وہ بچوں کے گناہ بھی معاف کر دیے، تو پھر اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا تم جانتی ہو اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا، اس رات میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آئندہ سال میں ہونے والے ہر بچے کا نام اس رات لکھا جاتا ہے، اور اسی رات آئندہ سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اسی رات بندوں کے رزق اترتے ہیں، اور اسی رات لوگوں، اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں نماز پڑھنے لگے، مختصر قیام کیا، سورہ فاتحہ و چھوٹی سورہ پڑھی، اور رکوع کے بعد آدھی رات تک سجدہ ریز رہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ و چھوٹی سورہ پڑھ کر رکوع کے بعد فجر تک سجدہ ریز رہے، یعنی پوری رات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات کو ہر حکمت دائیں کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پورے سال کے امور کی تدبیر فرماتا ہے، یہاں تک کہ حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم بن کسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں
اللہ ان لوگوں پر توجہ کرتا ہے جو اس رات اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ اسے آئندہ شب برات تک پاک رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف سر اٹھائیں۔ میں نے پوچھا، یہ رات کیا ہے؟ فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رحمت کے دروازوں میں سے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو، البتہ جادوگر، کاہن، عادی شرابی، بار بار سود کھانے والا اور زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھا حصہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے تھے اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، اس رات کو رکوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے پر ندا ہو رہی ہے، اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے پر کھڑا فرشتہ ندا دے رہا تھا، اس رات میں ذکر خداوندی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے سے فرشتہ پکار رہا تھا، اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، اس رات تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے پر موجود فرشتے کی یہ ندا تھی کہ کیا کوئی سوال ہے جس کے سوال کے مطابق عطا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، کیا کوئی بخشش کا طالب ہے جس کو بخش دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے کہا، رات کے شروع سے طلوع آفتاب تک۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، شب برات اور 4 رجب کی پہلی رات۔ ابن جوزی التبصرہ حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے شب برات و اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے شب برات و اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ عمل کرنے والوں کو مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب برات کی مغرب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کے 40 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، 6 رکعت نفل اور سورہ یاسین کی تلاوت بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل اس طرح پڑھیں: 2 رکعت نماز نفل درازی عمر میں برکت کے لیے، 2 رکعت نماز نفل کشادگی رزق کاروبار و آمدنی میں برکت کے لیے، 2 رکعت نماز نفل دفاع امراض و ولیات آفتوں سے بچنے کے لیے۔ ہر سلام کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا شب برات میں پڑھے گا، حق تعالیٰ اسے بری موت سے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، شب برات کی نمازیں صلاۃ الخیر 100 رکعت اس طرح پڑھی جائے کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ۔ اس نماز سے برکت پھیل جاتی ہے۔ پہلے کے دور میں بزرگ اس نماز کے لیے جمع ہوتے اور بعض جماعت ادا کرتے، اس کی فضیلت زیادہ اور ثواب بے شمار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، مجھے 30 صحابہ نے بیان کیا
کہ جو شخص اس شب برات میں یہ نماز پڑھے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری کرتا ہے۔ سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے۔ 14ویں کو یہ نماز پڑھنا بھی مستحب ہے کیونکہ اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا بھی مستحسن ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ 4 رکعت نماز ایک سلام سے اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھیں۔ فائدہ گناہوں سے مغفرت۔ 2 رکعت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام کو پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ فائدہ رزق و کشادگی، مصیبت سے نجات اور گناہوں سے مغفرت۔ 2 کر کے 14 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد 100 بار درود پڑھیں۔ فائدہ دعا کی مقبولیت۔ 2 کر کے 8 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلنا 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ فائدہ گناہ سے مغفرت و بخشش۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔